बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानब से आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप लोग जहाँ जहाँ भी हैं बखैर आफियत भी होंगे और खुश खुरम भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी इन खुशियों में मज़ीद बरकत फरमाए, इनमें मज़ीद इजाफ़ा फरमाए, आप हमेशा इसी तरह खुश खुरम ज़हसी खुशी ज़िंदगी गुजारते रहें, आमीन। वीडियो में आगे चलने से पहले हमारी हमेशा की तरह आपसे इल्तिमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आपके कमेंट्स का हमें शिद्दत से इंतजार रहता है और हमारी कोशिश होती है कि हर एक के कमेंट्स का फर्दर जवाब दिया जा सके। शुक्रिया। तो बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। आज का मौजू मेरा उस शख्सियत के बारे में है जिनकी टांगें कपकपा रही हैं अपना मुस्तकबिल देख के। अपने मुस्तकबिल के हवाले से उनको जो खौफ लाहिक हो गया है उसकी वजह से उनका जिस्म भी थरथरा रहा है, टांगें की कपकपा रही हैं और उनको कहीं पर जय पनाह नज़र नहीं आ रही इस वक्त तक। मेरा इशारा सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की तरफ है। आरिफ अलवी साहब जो कि अपने सदारती ओहदे की मुद्दत तो बहुत पहले पूरी कर चुके हैं, मगर क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं था और उस वजह से सदर का नया इंतखाब नहीं हो सकता था, तो आइन के मुताबिक जब तक नए सदर का इंतखाब ना हो तो सदर अपने ओहदे को जारी रखता है, अपने टेन्योर को बरकरार रखता है, वो जारी रखता है और जब नए सदर का इंतखाब हो जाता है तो वो अपनी कुर्सी छोड़ देता है। ये बिल्कुल इस तरह, क्योंकि ये आइनी ओहदा है, ये बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे स्पीकर कौमी असम्बली और सेनेट के जो चेयरमैन हैं वो अपना ओहदा उस वक्त छोड़ते हैं जब उनकी जगह पर कोई नया बंदा मुंतखब होकर आता है। लेकिन अब सवाल ये है कि इनकी टांगें क्यों कपकपा रही है और ये खौफजदा किससे है? ये खौफजदा अपने मुस्तकबिल से है क्योंकि इनको अपना मुस्तकबिल अडियाला जेल में नज़र आ रहा है और शुनीद ये है कि अडियाला जेल में शायद उनके लिए कमरों की सफाई वगैरह भी कर दी गई है। और दूसरी चीज़ ये बताऊं कि उनको इस चीज़ की कोई तवक्को नहीं है कि जिस तरह इमरान नियाजी को अडियाला जेल में डाला गया था तो उन्होंने उस वक्त, आपको पता है कि कोर्ट्स में जाके दुहाइयाँ डाल के कि जी मेरे लिए ये छोटा कमरा है और कमरा बढ़ाया जाए, और जेल के रूल्स के मुताबिक भी जो चीज़ नहीं थी उसको आउट ऑफ वे जाके उनके कमरे की दीवार तोड़कर उनके कमरे को 80 फुट लंबा कर दिया गया। फिर फरमाइश हुई कि जी हमें जो है ना एक्सरसाइज के लिए साइकिल दी जाए, उनको एक्सरसाइज बाइसिकल भी दे दी गई। तो ये चीज़ें उनको काफ़ी सारा लाड प्यार मिला जो कि अब शायद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आज जो है ना पंजाब असम्बली में वज़ीर आला नई जो मुंतखब हुई है वो मरीम नवाज शरीफ हैं और मरीम नवाज शरीफ के साथ इन्होंने जो कुछ किया था अपने दौर हुकूमत में वो शायद उनको भी याद होगा और उनकी टांगें भी कपकपा रही हैं जेल के अंदर कि अब उनके साथ क्या होगा, क्योंकि उनका हनीमून पीरियड जो जेल का था वो शायद ख़त्म होता हुआ नजर आ रहा है। मगर मेरा आज का मौजू इमरान नियाजी नहीं है बल्कि आरिफ अलवी है। अब आरिफ अलवी साहब के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ होनी हैं, जो उनके खिलाफ मुकदमात जो है ना उनकी फाइलें खुल गई हैं, वो उसमें जो है सबसे पहले तो दो आइनी मुकदमात हैं जो उनके खिलाफ जो है ना वो दर्ज किए जाएंगे। और वो आइनी मुकदमात क्या है? उन्होंने खुल्लम खुला सरीहन अपने इस आइनी मनसब की जो है वो उससे इनहराफ किया, अपने आइनी फ़रज़ जो थे उनसे इनहराफ किया। और आपको पता है कि जो आइन के खिलाफ वर्जी की जाए, आइन के खिलाफ जो बात करे, आइन के खिलाफ जो शख्स चले, तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की भी अहकामात हैं कि उसके खिलाफ जो है वो आर्टिकल 6 लगाया जाता है, जो कि हाईली ट्रीजन होता है, गद्दारी का मुकदमा होता है, जो आपके प्रेसिडेंट साहब प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ मरहूम के खिलाफ भी लगाया गया था और उनको अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल जो है मुल्क से बाहर जाके दर होते हुए गुजारने पड़े थे, ताकि अल्लाह ताला की तरफ से उनका बुलावा आ गया और उनका इंतकाल हो गया, फिर उनकी लाश को जहाँ पर लाया गया। तो अगर एक ताकतवर तरीन सदर या आमिर या डिक्टेटर जो कि फ़ौज का रहनुमा भी था, फ़ौज का सरबराह भी था, अगर उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हो सकती है कि आइन का इनहराफ, उन्होंने आइन से इनहराफ किया, माशाल्लाह लगा के आइन की खिलाफ वर्जी की है और उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए, तो फिर आरिफ अलवी क्या चीज़ है? इनके खिलाफ तो दो मुकदमात हैं। एक तो मुकदमा अभी हाल ही में जो असम्बली नई बनी है उसका इजलास ना बुलाकर उन्होंने आइन से इनहराफ किया है, क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक 21 डेज के अंदर अंदर जो है असम्बली का इजलास मुनक्किद होना चाहिए और सदर साहब को इजलास बुलाना चाहिए। लेकिन वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म के एडवाइस के बावजूद भी असम्बली उनको जो मसूल हुई तो उन्होंने इसको बुलाने से इनकार कर दिया उनकी दानिश्त में, क्योंकि अभी तक जो है असम्बलियाँ मुकम्मल नहीं हुई, उनमें जो है वो रिज़र्व सीट जो है
وہ ابھی تک پوری نہیں کی گئی، اس لیے اسمبلی جو مکمل نہیں ہے تو اس صورت میں اجلاس نہیں بلایا جا سکتا۔ یہ ان کی اپنی تعویل ہے، اپنی ذہن کی اختراع ہے، ورنہ آئین میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آئین میں پھر ایسے لوگوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ جن کے ذہن میں کوئی خناس بھر جاتا ہے اور اگر وہ اس چیز سے روگردانی کریں اور اجلاس نہ بلائے تو پھر اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنی ثوابدید پر یہ اجلاس بلا سکتا ہے، اور غالباً 29 کو اسپیکر 29 کے لیے اجلاس کال بھی کر لیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ صدر صاحب کی کیا عزت رہی، آخری ایام میں جاتے جاتے چند دن، ایک ہفتہ بھی نہیں رہا، 2-4 دن رہ گئے ہیں، اور جاتے ہوئے وہ اپنی جو ہے نا آکپت کو خراب کر کے جا رہے ہیں۔ نہ صرف آکپت خراب کر گئے ہیں بلکہ مقتدر حلقے جو ہے ان کو بھی انہوں نے ناراض کر دیا ہے، صرف ایک وجہ سے، اور وہ ایک وجہ تھی پی ٹی اے کے لیڈر کی، پی ٹی اے کے جو بانی ہیں عمران خان صاحب، ان کی خوشنودی کہ ان کے آگے یہ اپنے آپ کو پاک صاف جو ہے وہ آب زمزم کے پانی میں دھلا ہوا، دودھ میں دھلا ہوا پیش کر سکے کہ جی میں تو پی ٹی اے کے ساتھ تھا، میں نے تو ہمیشہ جو دیکھی، میں نے تو جہاں تک میں گیا کہ میں نے تو اجلاس بھی نہیں بلایا۔ اور جو پہلی وہ ان کی غلطی تھی، عینی انحراف تھا، وہ اس وقت تھا کہ جب وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان صاحب، ان کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی اور جس کو غیر آئینی طور پر ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نے اس تحریک کو ختم کر دیا تھا، اس کو جو ہے نال اینڈ وائٹ کر دیا تھا، اس کو اپنی اسپیکر کی رولنگ دے رہی تھی کہ یہ تحریک غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، تو اس وقت انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے کہنے پر ایڈوائس پر اسمبلی توڑ دی تھی، جو کہ غیر آئینی اقدام تھا، اور اس کی سپریم کورٹ نے بھی تشریح کی تھی۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ غیر آئینی اقدام ہے اور اس اقدام میں جو لوگ شامل ہیں بعد نظر میں ان کے اوپر آرٹیکل 6 کا مقدمہ درج ہونا چاہیے، جو کہ نہیں کیا گیا تھا، مگر اب جو ہے نا ان کے لیے راہ فرار نہیں ہے، کیونکہ اب ان کو صدارتی استثناء نہیں ہوگا، یہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور اگلے ہفتے سے ان کا صدارتی استثناء ختم ہو جائے گا، تو یہ مقدمات بھی ان پر قائم ہوں گے۔ لیکن اس وقت میں ان مقدمات کی بات نہیں کر رہا، اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں اپنے ولاگ میں وہ ہے وہ کرپشن، میگا کرپشن سکینڈل جو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ میگا سکینڈل یہ ہے جناب کہ ان کے بیٹے ہیں ایک جن کا نام ہے ابواب علوی، اور وہ ابواب علوی جو ہے ان کے صاحبزادے، وہ بھی انہی کی پیشے کے ساتھ منسلک ہے، یعنی کہ دانت مانجنے کے، دانتوں کو منجن بیچنے کا پیشہ جو ہے ان سے منسلک ہے، کہ وہ ڈینٹسٹ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ ڈینٹسٹ صاحب جو ہے انہوں نے ان کے والد صاحب کیونکہ صدر ہیں، تو صدر صاحب نے اپنے بیٹے کو ایک کیا کہتے ہیں اپنا اثر رسوخ استعمال کیا، اور انہوں نے گورنر ہاؤس جو کراچی ہے، سندھ کا جو گورنر ہاؤس ہے کراچی میں، اس کو استعمال کیا بیٹے کے پرائیویٹ بزنس کے لیے، اور وہاں پر انہوں نے کچھ میٹنگز بلوائیں اور پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ انہوں نے بیٹے کے انٹریکشن کرایا، اور اس میں وہاں پر انہوں نے کچھ کانٹریکٹ سائن کرائے بیٹے کے لیے، جن کی مالیت، اب ذرا آپ دل تھام کے بیٹھے گا کہ میں جو مالیت بتانے لگا، جس کانٹریکٹ کی مالیت جو ہے وہ ہے 700 ارب روپے۔ تو انہوں نے 700 ارب روپے کی مالیت کا ایک کانٹریکٹ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے سائن کروایا، کس سے؟ ایک کمپنی ہے برائٹنگ اسمائل کے نام سے۔ اور ایک اور حیرت ناک اور جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ برائٹنگ اسمائل نام کی جو تنظیم ہے اس کا جو تعلق ہے وہ انڈیا کی ایک کمپنی کے ساتھ ہے، اور اس تنظیم کے اندر جتنے بھی ڈائریکٹرز ہیں اور جتنے بھی فائنانسر ہیں، جتنے بھی انویسٹر ہیں، جتنے بھی پیسہ لگانے والے ہیں، جتنے بھی سرمایہ مہیا کرنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے انڈیا کے انویسٹرز ہیں۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہی صاحبان پی ٹی اے اور یہ عارف علوی صاحب بھی باہر چل کر نواز شریف، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی ان کے خلاف بولتے تھے، اور نواز شریف کے خلاف تو انہوں نے خیر ایک خاص مہم چلائی تھی انڈیا کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کہ یہ انڈیا کا یار ہے اور غدار ہے، اور اس طرح کی باتیں انہوں نے بہت ساری کی تھی۔ تو اب وہ غداری کا سرٹیفکیٹ، اگلا سرٹیفکیٹ کس کو ملنے والا ہے؟ نواز شریف نے تو اپنی جان چھڑا لی، آپ ثابت نہیں کر سکے، یا واٹس ایور دا ریزنز آر، لیکن اب آپ کی جان کون چھڑائے گا؟ آپ کا کیا بنے گا کالیا؟ اب یہ آپ سوچ کے بتائیں۔ تو ان کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ بہت برا ہونے والا ہے، اور یہ اور ان کے بانی یہ دونوں وہاں پر جیل میں مل کے بیٹھیں گے اور مل کر کریں گے آہوزاریاں، اندلیب مل کے کرے آہوزاریاں، تو یا پھر تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے، اس کے مسئلہ یہ ان کے ساتھ یہ ہونا ہے، اور ان کو جو ہے نا غالباً سخت سزا بھی دی جائے گی، اور خاص طور پر غصہ تو وہ آئین کے ساتھ انحراف والا بھی ہے، اور اس کے ساتھ سونے پر سہاگا یہ کہ انہوں نے
کرپشن کی اور اس کے ساتھ جو ہے نا اپنے بیٹے کا جو کانٹریکٹ سائن کرایا، کانٹریکٹ اس کو دلوایا سندھ کے گورنر ہاؤس بیٹھ میں، اور وہ بیٹھ کے، اور وہ بھی انڈین کمپنی کے ساتھ. تو یہ دو جو تین چیزیں ہیں یہ ان کے گوڑے گٹو میں بیٹھ گئی ہیں علوی صاحب کے. اور علوی صاحب تو بیچارے اب کہیں نہ جا سکیں گے نہ کہیں آ سکیں گے، اور یہ تو اب بھاگنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. لیکن آج پھر نگران وزیر اعظم نے جو سمری انہوں نے واپس کی تھی، وہ دوبارہ وہ سمری ان کو صدر صاحب کو بھیجی ہے اور ان کو بتایا ہے کہ بھئی آئین کی روح سے اسے اسمبلی کا اجلاس بلانا ضروری ہے، اور اگر آپ یہ اجلاس نہیں بلاتے تو یہ آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہوگی، وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن ہوگی، اور کانسٹیٹیوشن کے وائلیٹ کرنے والا ساتھ جو کارروائی ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے. اور ویسے یہ جو آئینی جو کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوئی ہیں، جو آئینی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں دو جن کے بارے میں میں نے ذکر کیا ہے، یہ اگر پارلیمنٹ پاکستان میں ہوتی، پارلیمنٹ جو ہے معطل نہ ہوتی، مینس کہ اس وقت پاکستان میں کوئی پارلیمنٹ نہیں تھی کیونکہ اسمبلی میں نگران حکومت تھی اور اسمبلیوں کا کوئی وجود نہیں تھا. اگر پاکستان میں اسمبلیوں کا وجود ہوتا تو اب تک یہ موصوف جو عارف علوی صاحب ہے یہ چلتے جا چکے، بچ چکے ہوتے، یعنی کہ یہ جا چکے ہوتے اس عہدے سے. ان کو اگر یہ شرافت سے نہ جاتے تو پھر ان کے خلاف ان کا مواخذہ کیا جاتا اور امپیچمنٹ جس کو کہتے ہیں. اور اگر امریکہ میں بل کلنٹن جیسے صدر کا مواخذہ کیا جاتا ہے ایک خاتون کے ساتھ تعلقات کے الزامات کے اوپر، تو پھر یہ کس بات کی بولی. اور آئین اس چیز کا اجازت دیتا ہے کہ اگر صدر کوئی غیر آئینی کام کرتا ہے اور وہ استعفیٰ نہیں دیتا تو اس کا مواخذہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کا مواخذہ یقیناً ہو چکا ہوتا. جہاں تو مواخذہ ہو چکا ہوتا، جہاں ویسے یہ بے عزت کر کے نکال دیے جا چکے ہوتے اور اس کی جگہ پر نئے صدر کا انتخاب ہو چکا ہوتا، اور آج ان کی جگہ پر کوئی نیا صدر جو ہے سیاستدارت پر براجمان ہوتا. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو، ویسے تو عام طور پر ہوتا ہے کہ یہ جو آئینی عہدے ہیں، گورنر کا عہدہ ہوتا ہے، صدر کا عہدہ ہوتا ہے، اسپیکر کا عہدہ ہوتا ہے، یا سینٹ کے چیئرمین کا عہدہ ہوتا ہے، قانون کے نزدیک یہ عہدے غیر جانبدار ہوتے ہیں. اور جب ان کسی بھی پارٹی کا کوئی بھی رکن، کارکن یا لیڈر ان میں سے کسی بھی عہدے کا حلف اٹھاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اپنی سیاسی پارٹی سے ڈس ایسوسیٹ کر لیتا ہے، اور اس پارٹی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا. وہ اس کے بعد ایوان کا چیئرمین، صدر یا اسپیکر یا کسٹوڈین آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ کسٹوڈین ہوتے پورے پاکستان کے عوام کا، وہ کسٹوڈین ہوتے اس ایوان کا، ایوان بالا کا یا ایوان زیرین جس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں اس کا. تو اس کا اپنی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں رہتا، اور وہ کسی بھی صورت میں اپنی سیاسی پارٹی کی سائڈ کسی معاملے میں نہیں لے سکتا. لیکن یہ صدر صاحب تو 5 سال سے بھی زیادہ، ایک تو سب سے پہلے یہ پتا چلو میں آپ کو آگاہ کرنا بھول گیا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے صدر ہیں جو اتنا زیادہ لمبا عرصہ جو ہے نا عہدے پر برقرار رہے ہیں. شومی قسمت ملک کی اور خوش قسمتی ان کی کہ اسمبلی نہیں تھی، اسمبلی کا کوئی وجود نہیں تھا، پارلیمنٹرین نہیں تھے، جو اس کا الیکٹرل کالج جو تھا وہ پورا نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان کا نئے صدر کا انتخاب نہیں ہے اس کا، اور اس وقت تک ان کو ہی بیٹھے رہنے دیا گیا. اور انہوں نے جو گند مچائے ہیں، جس طرح کی انہوں نے غیر آئینی حرکات کی ہیں، اس کا اب رزلٹ، نتیجہ بھگتنے کا ٹائم آ گیا ہے. اور غالباً اب آپ لوگوں کو ان کی چیخیں بھی بہت جلد، میرے خیال میں 15 یا 20 دن کے اندر اندر آپ کو ان کی چیخیں اڈیالہ جیل سے اٹھتی ہوئی نظر آئیں گی، اور لوگ یہ کہیں گے وہاں سے گزرنے والے کہ ہمیں ایک نئی آواز میں چیخیں سنائی دے رہی ہیں، اور وہ آواز ہوگی سابقہ صدر پاکستان عارف علوی کی. آج تک کے لیے اتنے کافی ہے. انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر، اللہ آپ کا نگہبان ہو. اللہ حافظ، اللہ نگہبان. السلام علیکم اور شکریہ.